बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। ख़वातीन, कल कराची में इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया। एक पुलिस कांस्टेबल मुलजम के कब्जे से मिलने वाला दस्ती बम लेकर अदालत में आ गया। यह एक कानूनी कार्रवाई है और इस खित्ते में पिछले 150 साल से यह कानूनी कार्रवाई जारी है। पुलिस हर किस्म का माल मुकदमा जज के सामने पेश करती है। यह दस्ती बम भी जज के सामने पेश किया गया। जज ने लाइटर मूड में कांस्टेबल से पूछ लिया, यह बम चलता कैसे है? कांस्टेबल ने बम की पिन खींची और कहा, सर ये इस तरह चलता है। और इसके साथ ही अदालत में बम फट गया, जिससे जज साहब समेत 5 लोग जख्मी हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने आज इस वाकये की तहकीकात का हुक्म भी दे दिया और मुल्क भर की अदालतों में धमाका खेज मवाद पेश करने पर भी पाबंदी लगा दी। ये पाबंदी 150 साल बाद लगाएगी। अंग्रेज के दौर से इस खित्ते की अदालतों में धमाका खेज मवाद शहादत के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि दुनिया भर में इस कानून को खत्म हुए दहाइयां गुजर चुकी हैं। यह वाकया हमारे अदालती निजाम में मौजूद खामियां और हमारे तफ्तीशी अदारों की नाअहली साबित करने के लिए काफी है। लेकिन हम इन हालात में भी सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस से तवक्को करते हैं कि ये हजारों मुकदमे भी सुनेंगे, जनरल परवेज मुशर्रफ को दुबई से वापस भी लाएंगे, मुल्क को सस्ती LNG भी फराहम करेंगे, PIA और क्रिकेट की बहाली का काम भी करेंगे, इलेक्शन की धांधलियां भी पकड़ेंगे, पनामा लीक्स पर अदालती कमीशन भी बनाएंगे और पनामा, लंदन और रियाद जाकर वजीर आजम की जायदादों का खोज भी लगाएंगे। आप अपना सिस्टम देखिए कि पुलिस एहलकार बम की पिन निकालकर जज को बता रहे हैं कि सर बम इस तरह फटता है, और फिर अपनी तवक्कुआत की वुसअत मुलाहिजा कीजिए। आप 17 जजेस से आलू की कीमत से लेकर क्रिकेट की बहाली तक सारे काम लेना चाहते हैं। क्या यह मुमकिन है? आपने कभी सोचा? शायद इसीलिए आज चीफ जस्टिस अनवर ज़हीर जमाली ने रिमार्क्स दिए कि हमसे कहा जाता है हम हर मामले में अज खुद नोटिस ले लें। यह बताइए, क्या तफ्तीश इंतजामिया का काम है या अदलिया का? चीफ जस्टिस के ये रिमार्क्स सब कुछ हैं। हमारे सियासतदानों के लिए यह जवाब काफी होना चाहिए। ख़वातीन साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमत दोनों ने इत्तेहादी इकट्ठे करना शुरू कर दिए हैं। शाह महमूद कुरैशी आज खुर्शीशा और सराजुल हक से मिले और ये आने वाले दिनों में चौधरी परवेज इलाही और आफ्ताब शेरपाऊ से भी मिलेंगे। हुकूमत भी हाथ पांव मार रही है। चौधरी एतजाज एहसन के बकौल, अगर बीमारी मेरी तकरीर की वजह से हो गई है और बहुत सौ को हुई है तो मैं आइंदा मियां साहब को अश्योर करता हूं कि ऐसी तकरीर इतना मैं उनके बारे में सच नहीं बोलूंगा, वो वापस आ जाए। लेकिन मेरी इतला ये है कि वो बीमारी कोई नहीं है, वो जा रहे हैं सिर्फ और सिर्फ आसिफ अली जरदारी साहब के दरबार में हाजिरी देने के लिए। क्या सियासी जमातें इस इशू पर तकसीम हो रही हैं? क्या नए इत्तेहाद बन रहे हैं? यह हमारा आज का इशू होगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं डॉक्टर मुसद्दक मलिक साहब, तर्जुमान वज़ीर आज़म साहब के पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। मराज सईद साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। सेनेटर हाफिज हमदुल्ला साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, जमीयत उलमा इस्लाम फे के साथ इनका ताल्लुक है। और कराची में हमें ज्वाइन किया सेनेटर आजिज धमरा साहब ने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ ताल्लुक रखते हैं। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि ये जो एक कन्फ्यूजन है कि वज़ीर साहब ठीक ठाक है माशाल्लाह, और वो अचानक ही वो तिब्बी दौरे पे लंदन तशरीफ लेके जा रहे हैं कल, ये रियलिटी क्या है सर? क्योंकि बहुत सी रूमर्स हैं कि वो वहाँ पे आसिफ अली जरदारी साहब के साथ मुलाकात करना चाहते हैं, और आसिफ अली जरदारी साहब ने ये कहा कि कुछ मुश्तरका दोस्तों ने मुझसे रब्ता भी किया लेकिन मैंने माजत कर ली। उनकी तबीयत तो कुछ ख़राब है, ऐसी कोई तशवीश वाली बात नहीं, लेकिन वो बहुत दिन से उनका जो तिब्बी मुआयना था उसको उन्होंने पोस्टपोन कर रहे थे। तो अभी जब लाहौर के अंदर उनका टेस्ट हुआ तो डॉक्टरों ने कहा कि बेहतर है कि आप अपना जो हार्ट का इशू है उनका, तो जी मुझे बस तफसीलात तो ख़ानदान ने अभी हम नहीं बताई, मगर उनको यही मशवरा दिया गया कि आपका जो मुकर्ररा वक्त पे तिब्बी मुआयना जो स्केड्यूल्ड है आप इस मरतबा उसको ना डिले करें और जाकर अपना मुआयना करवाएं। वो बात दुरुस्त है। ज़ाहिर है अगर तबीयत ख़राब है या कोई बीमारी है तो हर शख्स का
کو حق حاصل ہے کہ وہ جہاں سے چاہے اپنا طبی معائنہ کروا لے. لیکن آپ پاکستان کے حالات کو دیکھیں نا سر, پاناما لیکس کا ایشو, عمران خان صاحب سڑکوں پہ آئے ہیں اور اس کے بعد اپوزیشن کا اجتماع ہوتا جا رہا ہے, اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. وہ اس اہم وقت پہ ان کا یہاں سے چلے جانا ظاہر ہے بہت سے سوالیہ نشان تو ہیں, لوگ پوچھیں گے تو صحیح آپ سے. نہیں, اٹس بزنس ایز یوزول, کیونکہ ہمیں بھی اب عادت ہوتی جا رہی ہے تھوڑی سی وہ دھرنے اور اس طرح کی سیاست کی. تو اب اس طرح تو کبھی بھی وہ اپنا طبی معائنہ نہیں کروا پائیں گے, کیونکہ یہ سلسلہ تو ایسے ہی چل رہا ہے آپ کے سامنے پچھلے 2-2.5 سال سے, اور ایسے ہی چلتا رہے گا. تو اس وجہ سے جو صحت کے ان کے مسائل ہیں, ان کو اگر اس بات پہ ڈیلے کیا جائے کہ عمران خان صاحب نے کچھ کہا ہے یا وہ دوبارہ سے احتجاج کرنے لگے ہیں, تو پھر تو یہ چلتا رہے گا. اگر آپ معذرت قبول کر لیں, نہیں کر پائیں گے. معذرت چاہتا ہوں آپ سے, معافی بھی چاہتا ہوں آپ سے. ایک سوال ذرا تھوڑا سا گستاخانہ آپ سے کرنے لگا ہوں کہ 35 سال سے پاکستان مسلم لیگ نون اقتدار میں ہے, اور ان 35 برسوں میں آپ اس ملک میں ایک ایسا ہسپتال بھی نہیں بنا سکے جہاں پہ وزیر اعظم صاحب کا طبی معائنہ ہو سکے. تو سر یہ اس سے بات تو میرا نہیں خیال کہ کچھ چیز بچتی ہے. نہیں, آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, اور اسی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس سے پہلے آنے والی حکومتوں نے اس کے اوپر بہت زیادہ فوکس نہیں کیا. لیکن یہ جو نیشنل ہیلتھ کیئر کی اسکیم جو چل رہی ہے پرائم منسٹر صاحب نے جو لانچ کی ہے, کیا اس پورے ملک 20 کروڑ لوگوں کے ملک میں کوئی ایک ہسپتال, کوئی ایک ایسا ڈاکٹر نہیں ہے جو وزیر اعظم صاحب کا طبی معائنہ کر سکے, اور اس کے لیے بھی آپ کو لندن جانا پڑ رہا ہے. مجھے بھی اچھا نہیں لگ رہا اس سوال کا تفصیلی جواب دینا, کیونکہ وہ ان کی ذاتی صحت سے متعلق ہے. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ ان کی بڑی سنگین, ان کا جو پچھلا جو آپریشن ہوا تھا, ان کے خاندان نے اس ملک میں لاکھوں لوگوں کے آپریشن ہوتے ہیں اس ملک کے اندر. جی آپ کو معلوم ہے, مگر ان کی کافی سنگین صورتحال پچھلی مرتبہ جب ان کی سرجری ہوئی تھی تو کافی سنگین صورتحال پیدا ہو گئی تھی, اور ان کے جو معالج ہیں وہاں پر جن سے وہ مسلسل اپنا طبی معائنہ کرواتے چلے آ رہے ہیں کنٹینیوٹی آف کیئر کے لیے, تو وہ جا رہے ہیں, اور یہ پہلے بھی وہ جاتے رہے ہیں, اور بھی دیگر بہت سے اصحاب جو ہیں وہ اپنا معائنہ کروانے کے لیے جاتے ہیں. اس میں کوئی ایسی حیرانگی کی بات نہیں. ہاں, آپ کی جو دوسری بات ہے اس میں بہت وزن ہے, اور اسی وجہ سے اس حکومت نے نیشنل ہیلتھ کیئر پروگرام شروع کیا ہے, تاکہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں نہ صرف وزیر اعظم کو بلکہ کسی غریب آدمی کو یا کسی امیر آدمی کو, صاحب حیثیت کو یا صاحب فراش کو, کسی کو بھی پاکستان سے جانے 2018 تک آپ یہ کر لیں گے کہ پاناما لیکس بھی آئیں تو وزیر اعظم صاحب یہی علاج میرے خیال میں 2018 تک تو یہ نہیں ہو پائے گا. آپ تو ویسے اس کو سپن دے رہے ہیں, لیکن میں حقیقت میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں اس انشورنس کی وجہ سے جو پیسے ویسے دمرا صاحب کی طرف جانا بدل جائیں گے. آپ نے ایک سوال اور واپس آتا ہوں, وہ سوال دوبارہ کروں گا. جی دمرا صاحب یہ فرمائیے گا سر, یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سیاست کی مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ ان کا وزیر اعظم صاحب کا ساتھ بھی دینا چاہتے ہیں اور آپ عمران خان صاحب کا ساتھ بھی دینا چاہتے ہیں. آصف علی زرداری صاحب کی طرف سے ابھی کوئی کلیئر لائن نہیں آئی, بلاول صاحب کی طرف سے کوئی کلیئر لائن نہیں آئی, اور رحمان ملک صاحب کی طرف سے آ گیا کہ ہم گو نواز گو کے حامی نہیں ہیں, ہم حکومت کو گرانا نہیں چاہتے. لیکن ساتھ ہی آج ملاقات خورشید شاہ صاحب کی اور اعتزاز احسن کی عمران خان صاحب کی پارٹی کے لوگوں سے بھی ہوئی, شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی ہوئی. تو سر یہ پیپلز پارٹی کی لائن کیا چاہتے کیا ہیں آپ؟ دیکھیں, پیپلز پارٹی کی لائن ڈے ون سے چودھری صاحب بالکل کلیئر ہے کہ پیپلز پارٹی نے یہ مطالبہ کر رکھا ہے تمام اپوزیشن کے ساتھ کہ جوڈیشل کمیشن جو ہے ایک بننا چاہیے اس معاملے کے اوپر, اور سٹنگ جو چیف جسٹس صاحب ہیں سپریم کورٹ کے, ان کو وفاقی حکومت جو ہے ایک خط لکھ دے, اور اگر وفاقی حکومت کہتی ہے کہ سارے معاملے میں وہ انوسنٹ ہے اور وہ بے قصور ہے تو ایک کمیشن بنوا دیں, اور اسی ادارے پہ جن پر ان کا بہت بڑا اعتماد رہا ہے ماضی کے اندر بھی, کیونکہ میمو گیٹ اسکینڈل کے حوالے سے اور دوسرے ایشوز بہت آئے, ان کا بہت بڑا اعتماد رہا ہے, تو وہی ادارہ پاکستان میں موجود ہے, وہی سپریم کورٹ ہے, وہی جج صاحبان ہے, تو اس میں چلے جائیں. باقی یہی جہاں کے وزیر اعظم کا استعفیٰ نہیں چاہتے, کیونکہ عمران خان صاحب کمیشن کے ساتھ ساتھ وزیر اعظم کا استعفیٰ بھی چاہتے ہیں. دیکھیں, اپوزیشن کی مختلف جماعتیں ہیں اور ہر کسی جماعت کی اپنی اسٹریٹجی ہے, اور پی ٹی آئی کی اپنی ہے, انہوں نے اپنا ایک اعلان کر رکھا ہے. جہاں تک پیپلز پارٹی کا تعلق ہے تو آج ہی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب دبئی سے تشریف فرما ہوئے ہیں اسلام آباد میں, پارٹی کی سینئر قیادت کے ساتھ ان کی صلاح مشورے جاری ہیں, اور بہت جلد ان کا موقف بھی سامنے آ جائے گا. مگر اس کے ساتھ ساتھ پیپلز پارٹی نے سائلنٹ نہیں رہی ہے. پیپلز پارٹی وہ کہہ رہی ہیں کہ ایک مطالبہ تو کم سے کم دونوں کا ایک ہی ہے, پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی کا, تمام اپوزیشن جماعتوں کا, کہ سپریم اب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ جو ایشو ہے پاناما لیکس کا ایشو, پاناما لیکس کا جو ایشو ہے, اور دوسرا عمران خان صاحب جو 24 تاریخ کو اعلان کرنے لگے اور اس کے بعد وہ رائے ونڈ کے سامنے وزیر اعظم کے محلات کے سامنے دھرنا بھی دیں گے,
اس پہ آصف علی زرداری صاحب اور بلاول بھٹو دونوں ایک ہی پیج پہ ہیں یا دونوں کی رائے کے اندر فرق ہے؟ دیکھیں بہت وقت ہے، یہ پی ٹی آئی کا اپنا ایک فیصلہ ہے کہ وہ دھرنا دیں گے رائیونٹ کے اندر، ان کا حق ہے کہ وہ کس طرح کہاں اور کس ٹائم پہ دھرنا دینا چاہ رہے ہیں، وہ ان کا حق ہے۔ جس طرح پی ٹی آئی کا حق ہے کہ انہوں نے اپنی اسٹریٹجی بیان کر دی ہے دھرنے کی صورت میں، اس طرح پیپلز پارٹی کی بھی یہ پالیسی ہے کہ وہ اس کمیشن اور جو پاناما جو اسکینڈل ہے اس حوالے سے اپنا موقف رکھے، اور پی ٹی آئی کے ساتھ پیپلز پارٹی کی ملاقاتیں بھی جاری ہیں، ہم کسی نہ کسی نتیجے پہ ضرور پہنچے ہیں، یہ رابطے ہیں اپوزیشن جماعت کے۔ جہاں تک آپ کی اگلی جو بات تھی کہ پرائم منسٹر صاحب جو باہر چلے گئے، دیکھیں وہ طبی طور پر باہر گئے، اس سے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، اس پر کسی کو اعتراض بھی نہیں ہو سکتا، مگر جو اہم چیز ہے وہ چودھری صاحب یہ ہے کہ ایک کمیشن کا اعلان کیا تھا، قوم سے کمٹمنٹ کی تھی پرائم منسٹر صاحب نے کہ وہ کمیشن بنائیں گے ریٹائرڈ جسٹس کے اوپر، جس پر اپوزیشن کا اعتماد نہیں ہے، مگر اس کے باوجود وہ کمیشن تو ابھی تک نہیں بن سکا، مگر پرائم منسٹر صاحب باہر تشریف لے کے جا رہے ہیں، ان کو جج نہیں مل رہا ساتھ کیا مذاق ہو رہا ہے اس کمیشن کے لیے۔ مجھے یہاں آنے دینا سر، میں دوبارہ آپ کی طرف آؤں گا۔ مراد صاحب، یہ مجھے محسوس ہوتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اپنی بندوق آپ کے کندھے پہ رکھ کے اور وہ دھرنے میں آپ کا ساتھ بھی نہیں دیں گے، گو نواز گو کے نعرے بھی نہیں لگائیں گے، حکومت کو کرنے بھی نہیں دیں گے، میاں نواز شریف کے استعفے کا مطالبہ بھی نہیں کریں گے، اور اس بار آپ ان کے ہاتھوں استعمال ہو جائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں چودھری صاحب، استعمال ہونے کی بات تو نہیں ہے، پاناما لیکس جو ہے، جب ہم یہاں پہ گفتگو کر رہے ہیں تو اس سے پہلے آئس لینڈ کا پرائم منسٹر جا چکا ہے، یوکرائن کے پرائم منسٹر کا آپ کے سامنے ہے، ارجنٹائن کے پریزیڈنٹ کی تحقیقات شروع ہو چکی ہے، ڈیوڈ کیمرون کو جس طرح صفائیاں دے رہے ہیں اور اپنے احساس سارے رکھ کے پارلیمنٹ کو آگاہ کرنے، یہ پوری دنیا کے اندر یہ تحقیقات ہو رہی ہے۔ تو ایشو ہمارا ذاتی یا پیپل پارٹی کا نہیں ہے، ایشو ہے پاکستان کے کروڑوں لوگوں کے ٹیکس کے پیسوں کا، کہ اس کا استعمال کس طرح کیا، حکمرانوں نے اس کا استعمال کس طرح کیا، پیسہ پاکستان سے کس طرح گیا، وہاں پہ کیوں چھپایا گیا۔ اب یہ بتائیے سر کہ آپ کی جو یہ نئی الائنمنٹ ہو رہی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، اس میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ آج آپ کی ملاقات ہوئی، خورشید شاہ صاحب سے ملاقات ہوئی، اعتزاز احسن سے ملاقات ہوئی، آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ یہ آصف علی زرداری صاحب کی پارٹی کے ساتھ آپ کے مذاکرات ہو رہے ہیں، بلاول زرداری بھٹو کی پارٹی کے ساتھ آپ کے مذاکرات؟ دیکھیں ابھی تک جو پارلیمنٹ میں ان کے اپوزیشن لیڈر سینٹ کے اندر اعتزاز احسن صاحب اور قومی اسمبلی کے اندر خورشید شاہ صاحب، ان کے ساتھ ہماری گفتگو ہوئی ہے، ملاقات بھی ہمارے شاہ صاحب کی ہوئی ہے ان کے ساتھ، اور ہم ایک پیج پہ جو پارلیمنٹ کے اندر ہم نے سنا ہے، پارلیمنٹ کے اندر ہم نے وزیر اعظم کے مستعفی ہونے کا بھی سنا، ہم نے یہی مطالبات سنے جو ہمارے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ آزادانہ طور پہ آپ اس کی تحقیقات کریں، پیپل پارٹی بھی کہہ رہی ہے کہ اس کی تحقیقات ہونی چاہیے، ہم کہہ رہے ہیں کہ پرائم منسٹر صاحب کے پاس اس وقت کوئی جواز نہیں ہے کہ وہ وزیر اعظم رہے، تو لہٰذا وہ پیپل پارٹی بھی وہی کہہ رہی ہے۔ دیکھیے چودھری صاحب، ہم نے فیصلہ کرنا ہے۔ لیکن سر سوال یہ ہے کہ اب یہ صرف ایک پارٹی کا ایشو تو نہیں ہے سر، 250 لوگ ہیں اس میں پاناما لیکس میں، اور جن لوگوں کے ساتھ آپ اتحاد بنا رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، ان کے ایک سینیٹر، ان کی 34 کمپنی ہیں، رحمان ملک اور بے نظیر بھٹو کی کمپنی وہ بھی اسی میں، آصف علی زرداری صاحب کی آف شور کمپنیز کی ایک پوری فہرست ہے، وہ آپ اس پاناما لیکس میں نہیں لیکن اس سے پہلے آپ پوری نکال کے دیکھ سکتے ہیں، آپ انٹرنیٹ پہ چلے جائیں آپ کو ساری وہ کمپنیز نکل آئیں گی۔ تو آپ ایک جو فریق ہے اس کی جو کمپنیز ہیں اس کی بنیاد پہ اس کو تو آپ سزا دینا چاہتے ہیں، اور دوسرے جن کی سب سے زیادہ کمپنیز ہیں ان کو ساتھ شامل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ تضاد نہیں آپ سمجھتے؟ دیکھیں ہم اس وقت پرائم منسٹر صاحب سے، کیونکہ ہمارے ملک کا وزیر اعظم ہے اور پوری دنیا کے اندر جتنی نیوز بنی ہے تو اس سے پاکستان کی بدنامی ہوئی ہے کہ ہمارے پرائم منسٹر صاحب، میں نے پہلی دفعہ دیکھا کہ فرنٹ پیج پہ ان کی تصویر آئی ہے اور اس پہ لکھا کیا کچھ گیا ہے، تو اسے شرمندگی ہوتی ہے۔ بالکل میرا دیکھیں، مجھے ظاہر سی بات، پوری پاکستان قوم کا کہ ہماری شرمندگی ہو رہی ہے تو اس کا احتساب ہونا چاہیے، اس کے ساتھ پہلی مرتبہ بے عزتی تو نہیں ہوئی سر ہماری؟ دیکھیں میں چودھری صاحب، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کیا پارلیمنٹ میں کوئی اپوزیشن سے اٹھے تو آپ ان کو جواب میں کہہ دیں کہ آپ کی موٹی فائلیں ہمارے پاس ہے، جس طرح کہ چودھری صاحب نے کہا، وہ ان سے بات کروں، ان سے سوال کروں گا کہ آپ صرف استعمال کرتے ہیں، کیا نیب وزیر داخلہ کو جواب دے کہ وہ آپ کے پاس فائلیں لے کے آ کے کہتے ہیں اور آپ نے اپنے پاس ہی رکھے ہوئے ہیں کہ چلو میں چھپاتا ہوں، جب آپ میرے خلاف بولو گے تو میں بھی آپ کے خلاف بولوں گا، یہ غلط ہے۔ آپ سے یہ فرمائیے کہ اخلاقیات کہاں چلے گی؟ سر یہ دیکھیے عمران خان صاحب کا جو سٹانس ہے وہ اخلاقی سٹانس ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے بہت سے لوگ ہیں میرے جیسے، سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ اس پہ ہمارے وزیر اعظم کا رویہ وہی ہونا چاہیے جو آئس لینڈ کے وزیر اعظم کا تھا۔ تو یہ اخلاقی لحاظ سے تو آپ کو عمران خان صاحب کا ساتھ دینا چاہیے، لیکن آپ عمران خان صاحب کے بجائے آپ اس وقت میاں نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں، کیوں سر؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنیادی بات یہ ہے چودھری صاحب، ہنسی نکل گئی آپ کی،
آپ کے سوال پر آپ کو خود بھی ہنسی آ رہی ہے. بنیادی بات یہ ہے کہ کیا ایک بات یقینی مسلمہ اصول ہے. پیسہ ناجائز ہے, ناجائز طور پر باہر گیا ہے, وہ جس کا بھی ہو, حساب اس کے ساتھ ہونا چاہیے. وہ نواز شریف ہو, وہ پیپلز پارٹی ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, وہ جمعیت علماء اسلام ہو, زید بکر عمر جو بھی ہو, اس پہ کوئی اختلاف نہیں ہے. بنیادی طور پر بات یہ ہے کہ کیا ہم واقعی احتساب چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے ہیں, یا ہم سیاست کرتے ہیں, ایک دوسرے کو آنکھیں دکھانا, ایک دوسرے کو نیچا دکھانا. فلان وقت انہوں نے ہماری یہ بھی عزتی کی, آج ہماری باری آ گئی. اس کا میں دلیل دیتا ہوں. کیا اس ملک میں مختلف پارٹیوں کے حوالے سے اس قسم کی لیکس نہیں ہوئے ہیں جو آج پاناما لیکس ہے؟ اس سے پہلے بین الاقوامی سطح پر سوئس لیکس تھا, اس سے پہلے ویکی لیکس تھا, نیانارو تھا. سندھ میں چودھری نثار کا ریکارڈ موجود ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب میری پاؤں ایک شخصیت کی دم پر آ گئی تو چیخیں نکلی. کہا یا نہیں؟ جب پنجاب میں یہ صورتحال پیدا ہو گئی تو بھی چیخیں نکلی. وہ پارٹی جو بھی پارٹی سب کی اپنی اپنی لیکس ہیں. ہاں, جب پی ٹی آئی میں نوبت خیبر پختونخوا میں نوبت آئی, آپ کو معلوم ہے کہ احتساب کمیشن کا ہے, وہ ڈی جی جنرل حامد بیچارے نے فارغ استعفیٰ دے دیا. اب کسی نے کہا کہ اب فلان کی دم پر پاؤں آئی. جب پنجاب میں پاؤں آئی تو انہوں نے کہا کہ ابھی پنجاب کی باری ہے, ان کی دم پر پاؤں آئی. یہ ایک سیاسی پارٹی نے دوسرے کو کہا, ہم نے نہیں کہا. اس پر سب کا اتفاق ہے کہ ہر پارٹی کا دم ہے. لیکن لیکن آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ جمعیت علماء اسلام کا دم ہے نہیں, اس لیے اس معاملے میں جمعیت علماء اسلام, اس لیے آپ حکومت کی دم کی ساتھ دے رہے ہیں؟ نہیں, ہم کوشش یہ کرتے ہیں, میں نے پہلے آپ کو کہا کہ اگر دم ہے اور اس دم کا نام کرپشن ہے, ناجائز دولت اور سرمایہ ہے, جس کا بھی ہے, اس کے ساتھ. سر, مولانا فضل الرحمان صاحب کا یہ کہنا ہے کہ میاں نواز شریف کا بال بھی پھیکا نہیں ہو سکے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس وقت کلیئرلی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں, ان کے ساتھ کھڑے ہیں. نہیں, مولانا صاحب کی بیان اگر آپ دیکھیں, میرے خیال میں یہ اخبار والوں نے غلط رپورٹ کیا ہے کہ بال پھیکا نہیں کر سکتا ہے. اگر انہوں نے کہا بھی ہے تو انہوں نے یہ کہا کہ ماضی آپ کے سامنے ہے, ماضی میں کیا کچھ نہیں ہوا. صحیح ہے, اس ملک میں انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, لیکن حکومت کو آپ گرنے نہیں دیں گے. کیوں گرنے دے دیں, کیوں گرنے دے دیں؟ کیا این آر او آپ نے نہیں کیا؟ دبئی میں کیا نا. سیاستدان جرنیل آپس میں بیٹھ کے 8,000 لوگوں کو انہوں نے معاف کروایا. پھر اس کے بعد سپریم کورٹ نے اسی این آر او ریجیکٹ کیا اور پارلیمنٹ نے ریجیکٹ کیا. ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہ لوگ تو حکمران رہے. بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ ایک کنفیوژن ہے چھوٹا سا, میں آپ سے وہ کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 اپریل کو یہاں پہ ایک کانفرنس ہوئی تھی جس میں 35 مذہبی جماعتوں کے علماء اکٹھے ہوئے تھے, جس میں آپ کی پارٹی بھی شامل تھی اور آپ کی پارٹی قیادت کر رہی تھی اس کی. آپ نے فیصلہ کیا تھا کہ 1977 جیسی یہاں پہ تحریک نظام مصطفیٰ چلائیں گے اور وہ حکومت کے خلاف ہوگی, جس میں آپ نے یہ حقوق نسواں بل کو بھی آپ نے ڈسکس کیا کہ یہ لبرل لوگ ہیں جو یہ بنا رہے ہیں. تو آپ ایک طرف تو مذہبی سیاسی جماعتوں کا اجتماع کر رہے ہیں اور فیصلہ کر رہے ہیں کہ وہ تمام لوگ جو اس قسم کی کارروائیاں کر رہے ہیں ان کو ہم نکال باہر پھینکیں گے, اور ساتھ ہی حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں آپ. تو یہ تھوڑی کنفیوژن نہیں سر؟ بنیادی طور پر بات یہ ہے جو حقوقی نسواں بل ہے وہ گرینڈ ریئلٹی ہے, ایک حقیقت ہے آپ کے ساتھ. نہیں سر, تحریک نفاذ مصطفیٰ کس کے خلاف چلا رہے ہیں؟ دیکھیے ابھی اس کے خلاف چلا رہے ہیں, اسی پارٹی کے خلاف چلا رہے ہیں, اسی حکومت کے خلاف, بالکل حکومت کے خلاف چلا رہے ہیں, کیونکہ آئین پر, قرآن و سنت پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا. اس پر میں پی ٹی آئی کو ڈال دیتا ہوں. پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں بل پیش کرنے سے پہلے اسلامی نظریاتی کونسل کے پاس بھجوا دیا. ٹھیک ہے, لیکن جب مسلم لیگ سر یہ جب نظام مصطفیٰ کی باری آتی ہے تو آپ میاں نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہیں, لیکن جب تحریک انصاف باہر آتی ہے تو میاں نواز شریف کو نکالنا چاہتے ہیں. تحریک انصاف باہر نہیں آتی ہے, نہ پیپلز پارٹی باہر آتی ہے. یہ سارے کلیئرٹی ہونی چاہیے تاکہ قوم کو سمجھ آ جائے. ہم سیاست نہیں کر رہے, یہ لوگ سیاست کر رہے ہیں آپس میں. آپ نے جوائنٹ سیشن آپ فیصلہ کر لیں سر کہ آپ نے میاں نواز آنا ہے یا نکالنا ہے. سر یہ پہلے فیصلہ کر لیں, یہ بہت ضروری ہے. اس سے آپ کی سیاست بھی چلے گی, مذہب بھی چلے گا, معاشرہ بھی چلے گا. اس ایشو پر جو پاناما کیس ہے, لیکس ہے, اس پر ہم کہتے ہیں کہ اگر ناجائز حرام کی کمائی ہے احتساب ہونا چاہیے, لیکن آنکھیں بند کر کے. ٹھیک ہے, یعنی پاناما لیکس پہ آپ میاں نواز شریف کو بچانا چاہتے ہیں اور نظام مصطفیٰ پہ آپ ان کو نکالنا چاہتے ہیں. مسئلہ امامت کا ہے.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ مراد صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ چند دن پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے ایک تحریک کا آغاز کیا تھا، سندھ جگاؤ پاکستان بچاؤ تحریک۔ 26 اپریل سے آپ سندھ جا رہے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، اور وہاں پہ وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف ایک تحریک چلانے لگے۔ اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ تحریک ٹھیک ہے، یہ والی تحریک ٹھیک ہے جس میں وہ خورشید شاہ صاحب اور ارتضیٰ صاحب سب مل کے تو وہ یہ کہہ رہے ہیں آئے حکومت کے خلاف تحریک چلاتے ہیں۔ تو یہ آپ پیپلز پارٹی کو تقسیم کر رہے ہیں، کوئی ایک عجیب سا کنفیوژن ہے جس طرح مولانا کے معاملے میں، اس طرح آپ کے معاملے میں۔ چودھری صاحب کنفیوز بالکل نہ ہو، کیونکہ سندھ کے اندر جائز تحریک انصاف جو ہے وہ ایک وفاقی جماعت ہے، ہر صوبے کے اندر پیپلز پارٹی کے خلاف جائیں گے۔ سنیے جی، نہیں، اگر ہم پنجاب جائیں گے تو ہم نون کے خلاف جا رہے ہیں، اگر ہم کے پی کے میں آئے تو ہم این پی کے خلاف آئے ہیں۔ سندھ جگانا چاہتے ہیں نا، کس کے خلاف جگا رہے ہیں؟ سنیے میں آپ کو کلیئر کر دوں، دونوں میں بڑا فرق ہے۔ نمبر ایک کہ اگر سندھ کے اندر محرومیہ ہے وہاں کے اوپر، میری عرض تو سنیے، اب جگا رہے ہیں نا سندھ کو۔ سر چودھری صاحب مجھے 1 منٹ دیجیے گا، میں آپ کے سوال کا جواب بھی دیتا ہوں، کوئی کنفیوژن بھی آپ کی ختم ہو جائے گی۔ سندھ کے اندر اگر کوئی چیزیں غلط ہے وہاں پہ لوگوں کو ہم نے جگانا ہے، بالکل اپنی تحریک چلانی ہے، اپنا منشور لوگوں کے سامنے رکھنا ہے۔ پیپلز پارٹی کے خلاف، پیپل پارٹی کی ظاہر سی بات ہے کہ وہاں پہ جو لیکن میری عرض سن لیجیے، یہاں پہ بات ہو رہی ہے ملک کے پرائم منسٹر کی۔ اسی ایوان جہاں پہ ہم جن کے ساتھ مل رہے ہیں، اپوزیشن لیڈر کے ساتھ مل رہے ہیں، اسی ایوان نے اس پرائم منسٹر صاحب کو منتخب کیا ہوا ہے۔ اسی ایوان نے جب ان کو منتخب کیا ہوا ہے اور ان کے اوپر انگلیاں اٹھے گی، سوال اٹھیں گے۔ ابھی مولانا صاحب نے بات کی ویکی لیکس کی، چاہے ویکی لیکس ہو، پاناما لیکس ہو، سویس لیکس ہو، NRO، یہی چہرے ہیں، انہی کی ارد گرد ساری لیکس گھومتی رہتی ہے۔ تو کبھی بھی تو آپ نے فیصلہ کرنا ہے کہ ہم نے احتساب کرنا ہے۔ سر اب دیکھیں، اب سر یہ جو آپ پاکستان پیپلز پارٹی کو، ایک دو پیپلز پارٹی ہوگی نا سر، ایک وہ پیپلز پارٹی جو سندھ میں ہے اور اس کے خلاف ایک تحریک چلا رہے ہیں، ایک دوسری پیپلز پارٹی ہے جو آپ کا ساتھ دے رہی ہے پاناما لیکس پہ، تو سر کس پیپلز پارٹی کو صحیح سمجھا جائے؟ چودھری صاحب میں ان کے سوالوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتا، میں آپ کو بالکل کلیئر آبجیکٹو کے اوپر آ جائے۔ آبجیکٹو کیا ہے اس وقت کہ احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ کسی نے پاکستان کے عوام کے ٹیکس کا پیسہ لوٹا، ان کا احتساب ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے۔ پیسہ پاکستان سے کس طرح منتقل ہوا ہے، منی لانڈرنگ ہوئی کہ نہیں، اس کی تحقیقات ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے، پورا منی ٹریل ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ اس کو سر اس میں ان جماعتوں کو شامل کیوں کر رہے ہیں کہ جو خود انوالو ہیں؟ سنیے میری عرض سن لیجیے کہ سب کا احتساب ہوگا۔ میں آپ کو پرائم منسٹر کے ساتھ ساتھ جو لوگ ملوث ہیں، ہم نے کیا کہا ہے، ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ پرائم منسٹر کی تحقیقات کرے۔ جب ہمارے اوپر انہوں نے انگلیاں اٹھائی تو ہمارے لیڈر کھڑے ہو کے کیا کہتے ہیں؟ ہمارا لیڈر کہتا ہے کہ آپ شوکت خانم سے، عمران خان سے، تحریک انصاف سے اس کا آغاز کرے۔ بات ہونی چاہیے احتساب کی، اور اس وقت ہمیں پڑی کیا ہے کہ ہمیں پرائم منسٹر صاحب کی صحت کی بڑی فکر ہے، کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ جلدی سے جلدی وہ صحتیاب ہوگی، کیونکہ پاناما کا لیک کا جو ایک دھچکا تھا بہت بڑا تھا، ہمیں سمجھتے ہیں اس کو جلدی سے صحتیاب ہو کے پاکستان آ جائے، کیونکہ ہمیں ان کا احتساب کرنا ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، یہ فرمائیے کہ سر کہ آپ کو جہاں احتساب کرنا چاہیے وہاں آپ نہیں کر رہے، مثلا پاناما لیکس پہ وزیر اعظم صاحب کے خاندان کا نام آیا، ایک آپشن دیا گیا آپ کو کہ ایک لارجر کمیشن بنا دے جس میں سپریم کورٹ کے ججز بھی شامل ہوں اور فرینسک آڈٹ بھی اس میں ہو جائے، آپ وہ نہیں کر رہے، اور اس کے مقابلے میں آپ کو بہت سے لوگ آفر کر رہے ہیں، مثلا عمران خان صاحب نے آفر کیا کہ مجھ سے سٹارٹ کر لیں، خورشید شاہ صاحب نے آج وہاں پہ کھڑے ہو کے قومی اسمبلی میں کھڑے ہو کے کہا کہ میں حاضر ہوں، میرے خلاف آپ تحقیقات کر لیں، اور اگر میں نیب کا ملزم ہوں، میں نے کرپشن کیا تو میں یہیں سے استعفیٰ دے کے چلا جاتا ہوں۔ اعتزاز احسن نے کہا کہ چودھری نثار صاحب اپنے اثاثے بھی ڈکلیئر کریں، اپنے ٹیکس کی ڈیٹیلز بھی مجھے دیں اور میری ڈیٹیلز بھی لے رہے ہیں، اور اپنی مرضی کا کوئی آفیسر لگا کے اس کو چیک کر لیں۔ سر تو سر یہ پوری اپوزیشن آپ کو آفر کر رہی ہے، نہ آپ یہاں پہ سٹارٹ کر رہے ہیں، نہ آپ اپنے اوپر کرنا چاہو، آپ کرنا کیا چاہتے ہیں؟ نہیں، ہمارا تو آج کی تو اس گفتگو سے لگ رہا ہے ماں سوائے ایک بات کہ ہمارا ان سے کوئی اختلاف نہیں ہے۔ پرائم منسٹر صاحب نے خود آ کر، ان کا کہیں نام نہیں ہے پاناما کے پیپرز کے اندر، ان کے بچوں کا نام ہے، تو انہوں نے پیش کیا عوام کے سامنے اپنے آپ کو، اور کمیشن بن رہا ہے انشاءاللہ 2-3 دن میں آپ کے سامنے تفصیلات آ جائیں گی۔ آپ کو ابھی تک جج نہیں، لیکن 2-3 چیزیں جی وہ اس کی آپ ایک طرح سے صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ ہر بات کو اتنا کنٹروورشل بنا دیا گیا ہے یا بنایا جا رہا ہے کہ کوئی بھی صاحب عزت جو اپنی عزت بچانا چاہتا ہے وہ کنی کتراتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ حکومت میں کسی جج کو ٹرسٹ نہیں ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، حکومت کے اوپر ٹرسٹ کی بات نہیں۔ آپ نے پچھلی مرتبہ دیکھا جو 1-2 اصحاب جو تھے، جو چیف الیکشن کمشنر تھے وغیرہ وغیرہ، بڑے صاحب حیثیت لوگ تھے، بڑے لوگ تھے، ان کو آج بھی ابھی تھوڑا سا، حالانکہ پوری طرح تو ایسی بات نہیں ہوئی، مگر ہلکا سا ایک طنز ہے پرائم منسٹر صاحب کی صحت کے حوالے سے۔ تو ہمارے ہاں تو ایسی کوئی روایت
روایت ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کوئی صاحب فراش ہو تو اس طرح اس کی بات اس کی صحت کو تمسخر میں اڑا دیں. لیکن جی آپ ضرور کریں اور ہم بھی آپ کے ساتھ دعا گو ہیں اور انشاءاللہ وہ صحت یاب پاناما لیکس آئی ہے نا, پی ٹی آئی کے کتنے ارکان ہیں اس وقت, بڑے بڑے امیر لوگ, ایک بندے کا نام نہیں ہے. دیکھیے دو تین چیزیں وہ آ جائیں گے جو آپ جو کہہ رہے ہیں, وہ 2-3 چیزیں سامنے آ جائیں گی اور بہت جلد سامنے آ جائیں گی. پارٹی کلین ہے ابھی تک. جی انشاءاللہ. اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم سے شروع کریں, ضرور کیا جائے گا, کیونکہ بے شمار معاملات ہیں ابھی جو آہستہ آہستہ کھل کے سامنے آ رہے ہیں. میں آپ کے سامنے صرف یہ کہوں گا کہ پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ دیکھیے کمیشن ہم تشکیل دیے دیتے ہیں, میں اپنے آپ کو پیش کرتا ہوں, اپنے بچوں کو پیش کرتا ہوں, حالانکہ وہ اس ملک سے باہر 25 سال سے رہ رہے, لیکن میں پیش کرتا ہوں تاکہ ایک ہی مرتبہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. چیف جسٹس سن لیجئے, آپ نے ریجیکٹ کر دیا. پھر انٹیریئر منسٹر صاحب نے کہا کہ آپ کسی بھی اس وقت جو باوردی جو ایف آئی اے کا کوئی بھی افسر ہے جس پہ آپ کو یقین ہے, کیونکہ آپ نے خود اعلان کیا کہ ایف آئی اے سے نیب سے کمیشن بنا لیں, آپ کوئی افسر اٹھا لیں, میں اس سے تفتیش کروا دیتا ہوں. آپ نے ایک ریٹائرڈ آدمی کو جو کنٹروورشل ہے کسی اور قتل کے مقدمے میں, اسے اٹھا دیا, وہ بھی آپ نے ریجیکٹ کر دیا. تو ہم نے کہا اچھا آپ کے پاس پاناما کے 18 ملین کاغذات ہیں اور 6 مہینے سے دنیا کے مایہ ناز ترین انویسٹیگیٹو جرنلسٹ جو ہیں اس پہ تحقیق کر رہے ہیں, تو وہ تمام وہ جو آپ نے تفتیش کی ہے وہ اٹھا کر صبح سپریم کورٹ میں چلے جائیں اور سپریم کورٹ میں کہیں ہمارے پاس ثبوت ہے, آپ کہہ رہے ہیں برملا. چیف جسٹس صاحب نے کہا ہے کہ ہم تحقیقاتی ادارہ تو نہیں ہے, تفتیش تو نہیں کر سکتے, بات سنیے, وہ تو ججز ہیں, مگر تفتیش تو پھر ایف آئی اے کرے گی, پھر وہ نیب کرے گی, جس کی جو فائلیں ہیں خورشید صاحب کی فائلیں اٹھا کے وہ چودھری صاحب کو حوالے کرا. میری بات سن لیجئے. 6 مہینے سے اس پہ تفتیش ہو رہی ہے. بارہا جو تمام لوگ ٹیلی ویژن پہ آ رہے ہیں وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اب ثبوت ہیں, اب کسی ثبوت کی ضرورت نہیں. جب آپ کے پاس ثبوت ہیں اور آپ کو تفتیش کی ضرورت نہیں ہے اور آپ ٹیلی ویژن پہ عوام کو یہ کہہ رہے ہیں روز آ کر کہ پرائم منسٹر کے خلاف ہمارے پاس ثبوت ہیں, تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ آپ ثبوت, تفتیش نہیں, ثبوت تو اٹھا کے لے جا سکتے ہیں نا صبح سپریم کورٹ کے اندر. آپ کے پاس قانونی حق ہے, آئینی حق ہے, تو آپ صبح چلے جائیں, ثبوت ہے, صبح چلے جائیں, اور جو ہمارے پاس ہوں گے ہم بھی انشاءاللہ ضرور پیش کریں گے. میں ایک سوال کرتا ہوں چودھری صاحب, یہ پوری دنیا کے اندر تحقیقات شروع ہوئی, کیا پولیٹیکل پارٹی اور اپوزیشن جا کے وہاں پہ ثبوت پیش کر رہے ہیں کہ یہ ثبوت دیجئے, یہ میرے پاس ہے, یہ کہنا چھوڑ دیجئے, آپ تحقیقات سنیے, مراد صاحب نے بہت اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ پرائم منسٹر صاحب کا نام نہیں ہے, تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 93-94 میں جو آپ کی کمپنیاں بنی, اس وقت پرائم منسٹر صاحب کے صاحبزادوں کی عمر کتنی تھی؟ آپ نے اساسوں میں کتنا ڈکلیئر کیا؟ عمر 16 سال تھی. پھر آپ نے اپنے صاحبزادوں کے اس میں ڈکلیئر کیوں نہیں کیا؟ آپ کی صاحبزادی انکار کرتی ہے, آپ کا صاحبزادہ اقرار کرتا ہے, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ڈکلیئر کیوں نہیں, آپ کہتے ہیں کہ آپ نے 2006 میں لیے, 1998 کی رجسٹری نکلتی ہے, یہ ساری چیزیں, اور آپ نیب کو اور ان اداروں کو کس طرح استعمال کرتے ہیں؟ اس سے بڑا سوال اٹھتا ہے. آج ہم نے نیب کے حوالے سے کچھ بل کے حوالے سے کچھ ترامیم بھی اپنی پیش کر دی کہ آپ کا انٹیریئر منسٹر آ کے دنیا کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ نیب والوں نے مجھے فائلیں دی ہے, میں نے کہا سائیڈ پہ رکھ دیا, نہیں میں نے رکھ دی ہے, میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ خورشید شاہ صاحب پارلیمنٹ میں کب بات کرتے ہیں کہ تاکہ میں بلیک میلنگ ہے نا سر, بلیک میلنگ, سیدھی سیدھی بلیک میلنگ ہے. پہلی بات تو یہ ہو گئی, اب یہ پہلے بتا میں وہیں آ رہا ہوں, پہلی بات تو یہ ثابت ہو گئی, انہوں نے خود کہا کہ ابھی تحقیقات کی ضرورت ہے. نہیں میں کہہ رہا ہوں اگر تحقیقات کی ضرورت, آپ مجھے بات کرنے دیں نا مراد صاحب, میں نے تو آپ کو پوری بات کرنے دی. دیکھیے اگر ابھی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمارا کام نہیں کہ ہم تفتیش کریں اور ابھی تفتیش کی ضرورت ہے, ہمارے پاس ثبوت نہیں ہے, لیکن کچھ سوالات ہیں جو انہوں نے اٹھائے ہیں جن کو کے لیے تفتیش چاہیے, تو پھر آپ عوام کو یہ کہنا چھوڑ دیں کہ ہمارے پاس ثبوت ہیں. یہ جو آپ سڑکوں کے اوپر آ رہے ہیں, اگر میں جج ہوں, میں وکیل ہوں, پی ٹی آئی کریں, مگر دنیا میں انہوں نے کہا کہ اس کا بالکل ٹھیک ہے, آئس لینڈ کے پرائم منسٹر چلے گئے, انہوں نے کیا کہا کہ فیصلہ نہیں ہوا تھا, آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کے خلاف بھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا نامزد ہیں اس کے اندر بھائی, انہوں نے سمجھا نا یار, وہ بھی کیس لڑ سکتے تھے, وہ بھی چاہتے کہ اور پرائم منسٹر صاحب نے اور ان کے والد صاحب کا نہیں, آج یار مراد صاحب پھر مجھے, میں نمرا صاحب کی طرف جانے دیں, میں خاموش رہ لیتا ہوں, مجھے کوئی حرج نہیں خاموش رہنے میں, لیکن اگر آپ چاہیں گے تو مجھے پھر بات کرنے کا آپ کو تھوڑا سا حق دینا پڑے گا. نمرا صاحب میں آپ کی طرف آؤں گا, لیکن اس سے پہلے مجھے ایک چھوٹی سی بریک لینے دیں, بریک اور بریک کے بعد پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید. نمرا صاحب یہ فرمائیے گا سر کہ یہ پیپلز پارٹی کی ابھی سمجھ نہیں آ رہی قوم کو کہ تقریریں بھی بہت ہوتی ہیں, خورشید صاحب روز حکومت کے بارے میں ان کے خیالات سامنے آتے ہیں, اعتزاد احسن صاحب کے بھی خیالات سامنے آتے ہیں, قیادت آپ کی خاموش ہے, آپ کرنا کیا چاہتے ہیں سر, آپ کی کلیئر لائن کیا ہے, یہ فرما دیجیے گا.
चौधरी साहब, पहली बात तो मैं ये क्लियर करना चाहूँ आपके ऊपर, क्योंकि ये तीसरी बार आपने कहा कि पीपल्स पार्टी कौन सी, एक बिलावल भुट्टो साहब वाली, एक आसिफ जरदारी साहब वाली। तो पीपल्स पार्टी एक है जिसके चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब हैं और उसके को चेयरमैन जनाब आसिफ अली जरदारी साहब हैं। पहली बात ये क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, मेरे ख्याल में बहुत सारी गुफ्तगू हुई और मैंने तफसील से सुनी है। मैं आपको ये तो जवाब दे देता हूं कि पीपल्स पार्टी क्या करना चाहती है। पीपल्स पार्टी की डिमांड आपके सामने है, उनका मुतालबा है। मैंने अपनी गुफ्तगू की इब्तिदा में भी ये बात कह दी है और लीडर ऑफ सबकी डिमांड वही है, ये कह रहे हैं। सबकी वही डिमांड है, तमाम सियासी जमातें, इवन मौलाना फजलुर रहमान साहब, मैं कह रहा हूं कि जो दोनों गवर्नमेंट के साथ हैं, उनका भी यही मुतालबा है कि एक लार्जर कमीशन बनना चाहिए। बिल्कुल यही है, बिल्कुल ये होना चाहिए कमीशन। अगर हुकूमत ये समझती है कि वो इनोसेंट है, प्राइम मिनिस्टर साहब या उनके बच्चे इनोसेंट हैं और अपोजिशन गलत इल्जामात लगा रही है, तो वो सुप्रीम कोर्ट की एक कमीशन क्यों नहीं बना देते और अपने आप को क्लियर करार दे। और दूसरी बात जहां तक है कि एहतसाब सबका होना चाहिए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स ही देखे, इस मुल्क में चीफ जस्टिस का रिमार्क्स ये वो कहते हैं कि ये जो हमसे तवक्को करते हैं कि बस खुद नोटिस लेने के हर मामले में, भाई हम अदालत हैं, हम कोई इंतजामिया तो नहीं है, हम कोई तफ्तीश तो नहीं कर सकते, कोई तफ्तीशी इदारा तो नहीं है। फिर उन्होंने कहा कि दोनों पार्टी बड़ी मुसलसल हुकूमत बना रहे हैं पाकिस्तान में और दोनों पार्टीज गलतियां करती हैं। चौधरी साहब, बड़ी मादरत के साथ इस मुल्क में आला अदलिया ने क्या सो मोटो एक्शन नहीं लिए थे? पीपल्स पार्टी की साबका हुकूमत में वो कौन सा इशू था? 17 ग्रेड के अफसर की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर सो मोटो एक्शन लिए जाते थे। तो ठीक है, मौजूद अदालत है, उनके रिमार्क्स हैं, हम उसको रद्द नहीं करते, मगर उस पर डिस्कस कर सकते हैं। तो इस तरह के जब फैसले होते हैं मुल्क में, इस तरह का एक बहरान है, तो उन क्रेडिबल इदारों को आना पड़ेगा आगे। सो मोटो एक्शन अगर हुक्मरान खुद नहीं जाते, सो मोटो एक्शन लिए जाते। और दूसरी बात कि एहतसाब तो पीपल्स पार्टी का हुआ है इस मुल्क में। जब 77 में कू हुआ था, उससे लेके पीपल्स पार्टी का एहतसाब हुआ है। और आपको याद होगा चौधरी साहब कि जस्टिस रिटायर्ड कयूम की टेलीफोन टेप जो रिकॉर्ड है वो मीडिया पे आ चुकी थी कि किस तरह फरमाइशी सजाएं दिलाई जाती थी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप के हवाले से। तो ये तो कौन सी ऐसी जमात है जिसके लिए कोई एहतसाब चला? देखिए, पीटीआई अब क्योंकि उन्होंने अलम उठाया इस वक्त एहतसाब का, और ट्रैक रिकॉर्ड भी इनका क्लियर है। अभी तक करप्शन की कोई कम से कम बड़ा चार्ज इन पे नहीं, छोटा चार्ज भी नहीं है। पनामा लीक्स में भी ये नहीं है, और खैबर पख्तूनख्वा में भी कोई करप्शन का बड़ा कोई स्कैम सामने नहीं आया अब तक। तो जब ये एक सोसाइटी को साफ करना चाहते हैं तो आप लोग इनका साथ क्यों नहीं देते सर? देखिए, एक तब्दीली हम देख रहे हैं पीटीआई के हवाले से। एक तब्दीली तो ये है कि जब नेब के डीजी ने एहतसाब का अमल शुरू किया, इनसे मजबूर होकर उन्होंने इस्तीफा दे दिया, एक ये तब्दीली। दूसरा तब्दीली हमने ये देखा कि पार्लियामेंट में जितनी भी पार्टियां आती हैं, जितनी भी लीडरशिप थी, 126 डी चौक पर तमाम पार्लियामेंटेरियन जो मुख्तलिफ पार्टियों के थे, उनकी लीडरशिप को गालियां पड़ी। आप उसी के आज पास जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी जितनी भी पार्टी है उनसे इत्तेहाद बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी तब्दीली है इनकी, एक मस्बत पहलू। आसिफ ज़रदारी को चोर चोर कहते हैं। तो लिहाजा ये अभी सियासत थोड़ा समझ रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता। जहां तक एहतसाब, अच्छी बात नहीं सर, सियासी जमातों के पास मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, साथ शामिल करना। मैं तो तारीफ कर रहा हूँ, मैं भी तारीफ करूँ, मैं तारीफ कर रहा हूँ कि बहुत अच्छी तब्दीली है। इसके साथ एक तब्दीली और भी है कि 2013 में जब ये पार्टी निकली थी शेर को मारने के लिए, लेकिन पेशावर में चूहे मार रहे हैं, ये भी बहुत बड़ी तब्दीली है। तो लिहाजा शहर को साफ तो करना है। अगर बीमारी फैलेगी, चूहे बीमारी फैलाएंगे तो कोई ना कोई तो साफ करेगा। वो लोग कहते हैं कि हमने चूहे मारे हैं लेकिन पैसे नहीं दे रहे हैं। ये कहते हैं कि पैसे विफाक नहीं दे रहा है। अब मसला ये है बुनियादी तौर पर कि एहतसाब हम चाहते हैं एहतसाब, लेकिन क्या ये पार्टियां वाकई एहतसाब चाहते हैं या नहीं चाहते हैं? ठीक, सही। मैंने आपको इसका ट्रिक रिकॉर्ड बता दिया, ये पार्टियां चाहते हैं या नहीं चाहते? मैं भी कुछ जवाब देता हूँ। नंबर 1 कि 124 दिन हम कंटेनर पे खड़े होकर हमने जो बातें की, आज भी उसी पे हम कायम है और उसी मकसद के लिए हम आगे जा रहे हैं। क्यों? हमने क्या कहा था? हमने कहा था कि मुल्क का खजाना अपनी लूटा, आवाम के टैक्स का पैसा खाया। पीपल्स पार्टी ने भी और नून लीग ने, दोनों ने। तो आप पानामा लीक्स पे इनके नाम नहीं है?
تو ان کی بھی ہم تحقیقات چاہتے ہیں, ہم سب کی تحقیقات چاہتے ہیں. ہم اپنی انہی باتوں پہ قائم ہے. ہم نے 20 سال پہلے جب تحریک انصاف کی بنیاد رکھی تھی, معاشی انصاف سے عدالتی انصاف تک, ہماری جدوجہد بھی اس بنیاد پہ تھی, ہماری تحریک بھی اس بنیاد پہ تھی. ہم نے ڈی چوک میں 126 دن دھرنا دیا. سٹانس پہ کوئی کمپرومائز نہیں کر رہا, کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا. تحریک انصاف سمجھوتے پہ یقین نہیں رکھتی. دو پارٹیز مکمل کیا ہوا, پاکستان مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے, دونوں نے, یہ آپ کا سٹانس قائم ہے ابھی تک؟ سنیے, ہمارا سٹانس کیا ہے؟ ہمارا سٹانس ہے پاکستان کے اندر ہم نے احتساب کرنا ہے. پاناما لیکس پہ جن کے نام ہے ہم نے ان کے احتساب کرنا ہے. رحمان ملک کا نام ہے, سب کے سیف اللہ فیملی کا, سب کا, بینظیر بھٹو فیملی کا, جتنے بھی آپ نے, میرا ٹائم ضائع ہوگا, میں سب کا میں نے کہہ دیا. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر صاحب کام کیوں کہہ رہے کہ پرائم منسٹر صاحب اس ملک کے وزیر اعظم ہونے کے ناطے ان پہ ذمہ داری بہت بنتی ہے, بڑھتی ہے ان کے اوپر ذمہ داری. آپ کے بچوں کے اوپر, آپ کی فیملی کے اوپر, آپ کی ملینز آف ڈالرز اور پاؤنڈ جو ہے وہ وہاں پہ پڑے ہوئے ہیں. آپ کے مسلسل انکار اور پھر اس کا اقرار ہماری سمجھ سے بالاتر ہے. آج بڑے سوال آ رہے ہیں کہ آپ کے پاس یہ پیسہ کہاں سے آیا, پھر یہاں سے کس طرح منتقل ہوا, پھر آپ نے چھپایا کیسے. اس میں منی لانڈرنگ کا, اس میں کرپشن کا, اس میں ٹیکس چوری کا, اس میں بہت سارے سوال اٹھ رہے ہیں جو کہ پاکستانی قوم اس کا جواب مانگ رہی ہے. اور ہم کیا کہہ رہے ہیں, ہم کہ تحقیقات کریں. جواب تو بہرحال آپ کو دینا پڑے گا سر. کہتے ہیں جہاں دھواں ہوتا ہے وہاں آگ بھی ہوتی ہے, دھواں تو اٹھ رہا ہے. دیکھیے, میں تو بڑی آپ کو واضح شکل میں ایک بات کروں گا کہ اگر تو یہ واقعی احتساب کے پیچھے جا رہے ہیں تو ہم بھی اسی کے پیچھے ہیں. پرائم منسٹر صاحب نے تو اپنے آپ کو پیش کر دیا, یا تو وہ کہیں کہ نہیں کیونکہ میرا نام نہیں ہے اس وجہ سے مجھ پہ تفتیش نہیں ہو سکتی, یا کمیشن مجھے نہیں. کس انصاف کی بات کر رہے ہیں؟ ذرا آپ مجھے فائلیں مجھے بات اپنے پاس رکھیں گے, پھر آپ یہ کہیں گے اپنا مجھے اگر اجازت دیں میں ایک پوائنٹ مکمل کرنا چاہتا ہوں. میں نے پہلے بھی آپ کو کہا کمیشن آپ نے رد کر دیا, یہ کیا ہے جو ادارہ FIA آپ نے رد کر دیا. ہم نے کہا اچھا ثبوت شواہد ہیں تو آپ لے جائیں, آپ نے رد کر دیا. اگر آپ یہ تمام چیزیں رد کرتے چلے جائیں گے تو پھر میں آپ سے پوچھوں گا کہ اگر احتساب کی یہ تمام چیزیں آپ رد کر رہے ہیں تو آپ کے ذہن میں خاکہ کیا ہے, آپ کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ جو بار بار آپ دھرنا, بار بار زمین پہ آ رہے ہیں, بار بار آپ کہتے ہیں الٹا دو, بار بار آپ پارلیمنٹ کی طرف انگلی اٹھاتے ہیں, تو آخر آپ ماورائے آئین کچھ کرنا چاہ رہے ہیں, آپ کے ذہن کے اندر کوئی اور خاکہ ہے. اگر تو احتساب کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے ساتھ ہیں, اور انشاءاللہ پہلے بھی انشاءاللہ یہ تمام چیزیں انشاءاللہ جس وقت یہ آپ کے سامنے منظر عام پہ کچھ دن میں آئیں گی تو یہ تمام آپ کے فرانسک آڈٹ ہوگا. دیکھیے میرے پاس تفصیلات تو نہیں, مگر انشاءاللہ اگر اس کی ضرورت میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. ایک منٹ مجھے آپ دیجیے. پیپلز پارٹی کے اندر کوئی نہیں معاملہ صرف یہ کہ اعتزاز احسن صاحب جو ہیں پہلے شاعرانہ کلام کرتے تھے, یعنی صرف شکوہ کرتے تھے. اب وہ تصوف کی ایک اور منزل پہ پہنچ گئے جہاں جواب شکوہ بھی وہ خود ہی کر رہے ہیں, یعنی آتے ہیں غیب سے یہ مضامی خیال میں, خود ہی وہ انہوں نے کہہ دیا, اعلان کر دیا. مہمانوں کا شکر گزار ہوں. خالد صاحب آپ نے گفتگو سنی, فیصلہ آپ خود کر لیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ اور آپ کے اہل خانہ کو ہر قسم کی مصیبت سے محفوظ رکھے. اللہ حافظ.